बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर तमाम हाज़रीन को खुश आमदीद। आज बज़्म मुकालमा की 30वीं नशिस्त होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, और यकीनन जहाँ पर मुंतज़मीन की कोशिशें हैं उसमें आप सबका भी ताउन यकीनन साथ रहा है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं तिलावत कलाम पाक से। हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन तिलावत कलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ज़ाहिर हुसैन जोहरी साहब आज के मुकर्रर का और मौजू का तारुफ पेश करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि जोहरी साहब जो है वो तशरीफ लें। आज के मेहमान मुकर्रर आप सबके लिए नए नहीं हैं। ये तकरीबन हर प्रोग्राम में, हर नशिस्त में बज़्म मुकालमा की आपने इनको देखा होगा। मौजू का तारुफ करवाते हुए, मुकर्रर का तारुफ करवाते हुए, उनका मुकम्मल तारुफ तो ज़ाहिर हुसैन जोहरी साहब करवाएंगे। मैं दावत दूंगा फरासत रिजवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। और अगर सारे काम मुकम्मल हो गए हों, सब कुर्सियां लग गई हों अपनी अपनी जगह पे, पानी, चाय, बिस्किट विस्किट सब सेट हो गया हो, तो मुंतज़िम आला बज़्म मुकालमा को भी मैं दावत दूंगा कि यहाँ पे कुर्सी पर तशरीफ ले आए। बगैर किसी तातुल के हम अपने आज की नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। सिर्फ दो तीन चीज़ों की तरफ जो मैं निशानदही पहले भी कर चुका हूँ, फ़ोन के बारे में और ज़रूरी फ़ोन के बारे में। इसके अलावा ये है कि ये नशिस्त कैसी होती है, साबका नशिस्त कैसे होती रही हैं, उसमें क्या जो है वो कमी रही है, किस तरह से बेहतरी आनी है, उसके बारे में ज़रूर आगाह करते रहा कीजिए। उसमें कोई शर्म झिझक नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है कि ये बेहतर हो सकती है नशिस्त, और अगर कहीं कोई कमी रही, और अगर कोई तारीफ भी है अच्छी हुई, तो उसके बारे में भी जो बज़्म मुकालमा का जो ग्रुप है, आप सभी लोग यकीनन उसमें शामिल होंगे, उस पर जो है वो आप लोग अपने राय का जरूर इज़हार करें। आज की नशिस्त का फायदा उठाते हुए मैं एक बात और आप सबके साथ, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी, और इस नशिस्त के भी, बज़्म मुकालमा के भी जो है वो मुस्तकिल रुकन रहे, और कराची में होने वाली बेशतर तकारीब जो कि अदबी, शेरी या दीगर समाजी हवालों से होती रही, और सोशल स्टूडेंट फोरम के जनरल सेक्रेटरी पिछले दिनों नफीस अहमद खान जो हमारे दोस्त इंतकाल कर गए। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि एक मरतबा उनके लिए फातिहा कर दें और दुआ कर दें। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर से बेहतर जगह का बंदोबस्त फरमाए। और बहुत फ़आल शख्स थे, और खुद भी बहुत सारे काम करते रहते थे, और बहुत सारी तकारीब का मुस्तकिल हिस्सा थे। नफीस अहमद खान पिछले दिनों हमारा साथ छोड़ के अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। तो ज़ाहिर हुसैन जोहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सामीन मुकर्रम। मुझे इस वक्त 3 दिक्कतों का सामना है। पहली दिक्कत तो ये है कि तारुफ करवाना है एक ज़ी इल्म शख्सियत का, और इंतखाब एक कज इल्म और कज कलम का कर दिया गया है। ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं। दूसरी बात, दिक्कत ये है कि जिस इल्म शख्सियत का मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ, वो अपनी तारीफ से बहुत गुरेज इस हद तक करते हैं कि अगर कोई आदमी उनके गुरेज के बावजूद उनकी तारीफ करने पे मुसिर हो तो उससे झगड़ा कर बैठते हैं। तीसरी दिक्कत का सामना मुझे ये है कि वो फिर ऐसी सिलह जो शख्सियत भी हैं
کہ جھگڑے کے بعد جب آپ کمرے سے باہر نکلیں گے تو وہ آپ سے ایسے گفتگو کریں گے جیسے کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا، اور جس شخص سے جھگڑا ہوا ہے وہ ایک گمگئی کیفیت میں رہتا ہے کہ میں اب اس سے صلح جوئی کس طریقے سے کروں۔ تو ان تینوں دقتوں کے باوجود کوشش کروں گا کہ میں ان کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کہا کہ ایک کج قلم کا انتخاب کیا گیا ہے، تو میں یہاں پہ ایک اور ذی علم شخصیت احمد جاوید، جو فراست رضوی صاحب کے بہت گہرے دوستوں میں سے ہیں، ان کے الفاظ مستعار لے لیتا ہوں تاکہ میرا کچھ بھرم رہ جائے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی 71 یا 72 کی بات ہے، جب وہ ڈرک کالونی میں وقار صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ وقار صدیقی صاحب ایک بڑے شاعر، ذی علم شخصیت، اور مسلک میں جو ان کی اپنی ایک شخصیت تھی وہ ایک شیخ طریقت کی شخصیت تھی۔ تو کہتا میں جا رہا تھا تو میری نظر اس ہوٹل پہ جب پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سے لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے محو گفتگو ہیں اور بہت ہنس رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ ایک تو دونوں میں عمر کا تفاوت بہت ہے، کہ وہ جو نوجوان سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی 16-17 برس کا ہے، اور شیخ طریقت ظاہر ہے اس کے باپ کی عمر کے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ گفتگو ایسی بے تکلفی سے ہو رہی ہے کہ عمر کا تفاوت درمیان میں حائل نہیں ہو پا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا جس کے چہرے پہ ایک بڑی نروانی سی ایک کیفیت تھی۔ کہتے جب تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ فراست رضوی ہیں، اور غالباً اسی سن 71-72 کے قریب ہندوستان سے مہاجرت کر کے اور پاکستان تشریف لائے تھے۔ جاوید صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ کوئی وقتی ان کا عمل نہیں تھا کہ وہ کسی ایک شخص سے بے تکلف ہو گئے ہیں، بلکہ فراست رضوی کی خصوصیت یہ تھی کہ چونکہ ان میں ظرافت، مزاح اور اس سے بھی بڑھ کر ذکاوت کا ایسا عنصر اور ہنر موجود تھا کہ وہ جس حلقے میں بھی جاتے وہاں پہ ایک مرکزی جگہ بنا لیا کرتے تھے، اور ایسی جگہ بنا لیتے تھے کہ وہ اس حلقے کے محبوب ہو جاتے تھے۔ گویا ایک شان محبوبیت تھی جس پہ جو ہے سب لوگ، اس میں اتنی کشش تھی کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ سلیم احمد صاحب، کراچی کا آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت نام ہے نا، کہ ان کا بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ جتنے فراست رضوی تشریف نہیں لاتے ان کے گھر پر، ان کی بیٹھک پر، تو وہ تھوڑی دیر بے چین رہتے اور پھر وہ خود اٹھ کے چلے جاتے اور جا کے ان کو بلانے کے لیے چلے جاتے کہ نہیں بھی تم کیوں نہیں آئے ہو۔ اور یہ صرف حلقہ سلیم احمد پہ محدود نہیں تھا، بلکہ حلقہ ممتاز حسن، حلقہ کیا کہتے ہیں مشتبہ حسن، اور بھی شہر میں جو ادبی حلقے تھے ہے نا، ان میں بھی یہی کیفیت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسالک کے حلقے ہوتے ہیں ہے نا، ان کی کیفیت بھی یہی تھی کہ فراست رضوی جو ہیں ان سب کے لیے ہمیشہ باعث کشش رہتے تھے۔ اور اس میں صرف مزاح یا ذکاوت کا عنصر نہیں تھا، بلکہ ذہانت اس کے اندر بہت رول پلے کرتی تھی۔ اور اس ذہانت سے بڑھ کر جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی ان کا حافظہ، اتنا کمال کا حافظہ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے کتاب تصور میں کھلی ہوئی رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی مخمور آنکھوں سے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو بیان کر رہا ہے۔ یادداشت ایسی کمال کی کہ جیسے ایک لائبریری ہوتی پراپرلی کیٹلاگڈ، کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کس خانے سے کون سی کتاب نکالنی ہے، تو جب کوئی بات آئے گی تو اس کو جب کوٹ کریں گے تو براہ راست اس پہ فوری طور پہ پہنچیں گے اور اس چیز کو کوٹ کر دیں گے، ان کوٹ کریں گے، بعد پھر اپنی دوسری بات کو شروع کریں گے۔
یہ تو ایک مختصر ان کی شخصیت کی بات ہے. دوسری بات اہم یہ تھی کہ انہوں نے جو اپنی معاشی تگدو کا آغاز کیا بڑی چھوٹی چھوٹی ملازمتوں سے شروع کیا انہوں نے, اور وہ ملازمتیں ایسی تھیں کہ جہاں پہ ہم جیسا آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک جائے, جیسے کسٹم, جیسے انکم ٹیکس, جیسے لیبر ڈپارٹمنٹ. لیکن یہ اپنے دامن کو اس سے بچا کر اتنی صفائی سے نکل گئے کہ اس سے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور احمد جاوید نے اس پہ یہ مثال دی کہ آج بھی وہ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں, ورنہ اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی ہوتی تو مختلف شہروں میں 3-4 مکانات بنا لینا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. بہرحال, اور ایک بات کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ تعریف سے گریز کرتے ہیں اپنی, خود تو کیا کریں گے, کوئی دوسرا کرے تو اس سے بھی موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. احمد جاوید نے اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک بہت طویل نظم لکھی جس میں اپنے بڑی قریبی دوستوں کے بارے میں انہوں نے اشعار لکھے اور ان کی تعریف میں. تو وہ جب گئے, کیفے ملی تھا ایک ادھر, تو وہاں پہ جب گئے دوستوں کو اکٹھا کیا تو سنانے لگے, اور جب فراست رضوی کے عنوان سے نظم آئی تو یہ کہنے لگے کہ یار تم کیا یہ بیکار قسم کی شاعری کرتے ہو, اور یہ کیا تم نے کر رکھا ہے, اور یہ سب بیکار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بکواس کر رہے ہو تم یہ. تو کہنے لگے مجھے بڑا برا لگا احمد جاوید کا, اور یہاں تک کہ ہماری ناراضگی پیدا ہو گئی. لیکن جب ہم باہر نکلے تو فراست بھی ویسے مل رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. کہتے یہ کچھ 10-15 سال بعد معلوم ہوا جب میں نے ان سے اگلوایا کہ یہ حرکت کیا تھی, تو پتا چلا کہ نہیں, وہ اپنی تعریف سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں. اور کہتا ہے انہوں نے, حالانکہ میں نے 20-25 اشعار لکھے تھے تو اس وقت تو خیر سنے ہی نہیں تھے کسی نے بھی, چونکہ وہ جھگڑا ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی فراست رضوی نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ اشعار کیا تھے جو تم نے مجھ پہ لکھے, کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا. اب فراست رضوی کی جس میں نے ایک صلاحیت کا ذکر کیا, حافظہ کمال کا ہے, اور مطالعہ ان کا بہت گہرا ہے. نہ صرف ادب کا مطالعہ ہے بلکہ دینی حوالے سے بھی ان کا ایک گہرا مطالعہ ہے. یہ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں, ادیبوں میں جائیں, خشک فلسفیوں میں چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج کے بروکرز میں چلے جائیں, یہ اپنی ذہانت سے اپنا ایک مقام بنانا جانتے ہیں. بزم مکالمہ تو ان کی صلاحیتوں کا پہلے ہی سے معترف ہے. جب ہی ان سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ آج آپ اب اس موضوع کے اوپر گفتگو کیجئے, ہم پہلے بھی ان سے مولانا مودودی کے نثری اسلوب کے حوالے سے ہم ان کی گفتگو سن چکے ہیں, اور ہم سب نے بہت ان سے کسب فیض کیا اس لحاظ سے. تو آج کا جو یہ موضوع ہے سید ابوالعلا مودودی کا تصور ریاست, تو اس پہ بھی ان سے گزارش کی گئی. یہ ان کی ایک اور صلاحیت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ اپنی سوچ میں تعصب کو حائل نہیں ہونے دیتے, خواہ وہ فکری تعصب ہو, خواہ وہ شخصی تعصب ہو, خواہ وہ مسلکی تعصب ہو. یہ اس سے ہٹ کر اپنی گفتگو کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ائمہ کی شان میں جو منقبتیں لکھی ہیں اس میں بھی انہوں نے مسلکی تعصب کو نہیں آنے دیا. یہ ایک اور کمال ہے. شاعری ظاہر ان کا اوڑھنا بچھونا ہے, ادب, کتب کا مطالعہ, نثر لکھنا, اور پھر تبصرہ کرنا اور ان پہ اظہار رائے کرنا, یہ بھی ان کے دن رات کے مشاغل میں شامل ہے. اور جب ہم ان کی غزل کو دیکھتے ہیں اور نظم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا کلاسک رچاؤ ہے, جدید لہجہ ہے, نیم کلاسک اسلوب ہے, اور عصری حسیت بھی اس میں پائی جاتی ہے. میں اسی چیز سے رکھتے ہوئے ان کے صرف ایک شعر کو کوٹ کروں گا کہ ہم نے جو ان کو بلایا ہے, تو ایک شعر ان کا کوٹ کروں گا, پھر ہم ان سے ان کی گفتگو سنیں گے. ٹوٹی کشتی کے مسافر ہم سے پوچھو موت کا خوف, ہم ٹوٹی کشتی کے مسافر ہم سے پوچھو موت کا خوف,
ہم تم کو کیا اندازہ طوفان، تم تو کھڑے ہو کنارے پر. تو آج کی جو صورتحال ہے جس میں ہم سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹوٹی کشتی پر تو نہیں سوار ہیں، تو ہم اسی شعر کے خالق سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آج بتائیں کہ مولانا مودودی کا تصور ریاست کیا ہے. بہت شکریہ.